बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की थी कि पहाड़ी बाज़ क्या था और इस मौके पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कौम को क्या तालीमात दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को कितने रोज़े रखने की तलक़ीन फरमाई और फिर आप अलैहिस्सलाम के हुक्म की पासदारी के नतीजे में हवारियों ने किस ख्वाहिश का इजहार किया और दोनों के माबैन क्या मकालमा हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए क्या हुलिया इख्तियार फरमाया था और ये भी हमने ज़िक्र किया था कि आसमान से नाजिल होने वाले दस्तरखान किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल था और ये कितना अरसा तक उतरता रहा। आसमानी दस्तरखान में से खाने वाले कौन कौन लोग थे और किस तरह वो लोग उस आजमाइश में नाकाम हुए। नाज़रीन किराम, हमने ये भी तज़किरा किया था कि आजमाइश में नाकामी की सूरत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को क्या सज़ा दी गई। और आज हम प्रोग्राम में तज़किरा करेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रहन सहन कैसा था, आपका खाना पीना कैसा था और आप अलैहिस्सलाम के नज़दीक दुनिया की हैसियत क्या थी। ये भी तज़किरा करेंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अक्सर ख़ुद कौन कौन सी दुआएं फरमाया करते थे और कौम को भी किस किस तरह की दुआओं की तलक़ीन फरमाया करते। फिर तवक्कुल अलल्लाह और सब्र व तहम्मुल से मुताल्लिक़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या हैं, ये तज़किरा भी करेंगे। ये भी होगा ज़िक्र कि रोज़े महशर और जन्नत व दोज़ख का तज़किरा करते या सुनते वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर क्या कैफ़ियत तारी हो जाया करती थी। ज़मीन से आसमान की तरफ इर्तिफ़ा के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कैफ़ियत क्या थी और उसके मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ रिवायात क्या क्या हैं, ये तज़किरा भी आज होगा। नाज़रीन किराम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ख़ुद भी दुनिया से बहुत ज़्यादा बेरग़बत थे। कभी भी दुनियावी नेमतों को आप ख़ातिर में न लाए। यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम ने एक ही ऊनी जुब्बे में अपनी ज़िंदगी के 10 बरस गुजार दिए। जब भी वो जुब्बा कहीं से फट जाया करता तो उसे बारीक रस्सी से बांध लिया करते या उस पर पैबंद लगा लिया करते। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने दुनिया को मुंह के बल गिरा दिया है और उसकी पुश्त पर मैं सवार हो गया हूँ। मेरा न कोई बेटा है जिसके मरने का मुझे कोई गम हो, न घर है जिसकी बर्बादी का मुझे कोई खौफ हो। आपसे लोगों ने अर्ज़ भी की कि हुज़ूर, क्या हम आपके लिए कोई घर बना दें। आपने इरशाद फरमाया कि सरे राह कोई घर बना दो। तो उन्होंने अर्ज़ की कि वहाँ तो वो कायम ही नहीं रहेगा। फिर मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा में हज़रत उबैद बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सुबह के खाने से रात और रात के खाने से सुबह के लिए कुछ भी बचाया न करते और इरशाद फरमाया करते कि हर दिन का रिज़्क़ उस दिन के साथ होता है। आप बालों से बना हुआ लिबास पहना करते, दरख्तों पर लगे हुए फल पत्ते वग़ैरह खा लिया करते और जहाँ रात हो जाती वहीं आप आराम फरमाया करते। एक मर्तबा एक आदमी ने आपसे अर्ज़ की कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप एक दराज गोश यानी गधा ले लें और अपनी हाजात पूरी करने के लिए उसी पर सफ़र किया करें। इरशाद फरमाया, मैं इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह चाहता हूँ कि वो कोई ऐसी चीज़ अता फ़रमाए जो मुझे उससे गाफिल कर दे। एक बार हवारियों ने अर्ज़ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इखलास क्या है। फरमाया, बंदा नेक अमल करे और उसे पसंद न हो कि लोगों में से कोई भी उस नेक अमल पर उसकी तारीफ़ करे। और अल्लाह के लिए मुखलिस वो है जो लोगों के हक़ से पहले हक़ ताला का हक़ पूरा करने की इब्तिदा करे, लोगों के हक़ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हक़ को तरजीह दे और जब उसे दो काम दरपेश हों, एक दुनिया का और दूसरा आखिरत का, तो दुनिया के काम से पहले आखिरत का काम अंजाम दे। हज़रत वहाब बिन मुनब्बे रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र, हम्द और पाकी का बयान
کثرت سے کیا کرو، اس کی فرما برداری کرتے رہو۔ جب اللہ رب العزت تم میں سے کسی سے راضی ہوگا تو اس کی اتنی دعا ہی اسے کافی ہوگی کہ اے اللہ میری خطائیں معاف فرما دے، میرا معاش اچھا فرما دے اور مجھے ناپسندیدہ چیزوں سے عافیت عطا فرما دے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قوم کو معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس سے گزرنے والے ہیں، تو چاروں طرف سے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے تو 3 بار یوں دعا کی کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ لوگوں نے عرض کی اے روح اللہ، ہمیں تو امید تھی کہ ہم آج آپ سے کوئی واعظ سنیں گے، کوئی خطاب آپ فرمائیں گے، لیکن ہم نے آج جو سنا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں جس کی مغفرت کر دوں اس کی دنیا و آخرت سنوار دیا کرتا ہوں۔ بارگاہ الہی میں بکثرت دعا کرنا آپ کی عادات مبارکہ میں شامل تھا، اور آپ علیہ السلام انتہائی جامع دعائیں فرمایا کرتے۔ ناظرین کرام، یہاں آپ علیہ السلام کی مانگی ہوئی چند دعاؤں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے کہ اے اللہ میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میں اپنے نفس کو وہ چیز از خود نہیں دے سکتا جس کی مجھے تمنا ہے، اور نہ ہی اس سے وہ چیز دور کرنے کی از خود استطاعت رکھتا ہوں جو مجھے ناپسند ہے۔ بھلائی میرے علاوہ کسی اور ہی کے دست قدرت پہ ہے۔ میں نے خود کو اپنے اعمال کے بدلے گروی رکھتے ہوئے صبح کی ہے، لہٰذا کوئی فقیر ایسا نہیں جو مجھ سے بڑھ کر تیرا محتاج ہو۔ پس تو میری مصیبت کو میرے دین کی مصیبت نہ بنا، اور دنیا کو میرا سب سے بڑا مقصد نہ بنا، اور مجھ پر اسے مسلط نہ فرما جو میرے اوپر رحم نہ کرے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام مریض، اپاہج، نابینا اور جنون وغیرہ کے مرض میں مبتلا افراد کی تیمارداری کرتے وقت یوں دعا فرمایا کرتے کہ اے اللہ تو ہی آسمانوں والوں کا بھی معبود ہے اور زمین والوں کا بھی۔ آسمان و زمین میں تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی زمین و آسمان میں عظمتوں والا ہے، دونوں جگہ تیرے سوا کوئی عظمتوں کا مالک نہیں۔ آسمان و زمین میں تو ہی حقیقی بادشاہ ہے، دونوں جگہ تیرے سوا کوئی بادشاہ نہیں۔ آسمان و زمین میں تیری قدرت و سلطنت ایک جیسی ہے۔ میں تیرے باعزت نام، روشن ذات اور ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہی کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو اسے شفا عطا فرما دے۔ بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ دعا سنی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائی ہے؟ آپ نے عرض کیا ابا جان کون سی دعا؟ فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنے حواریوں کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی پہ پہاڑ برابر بھی قرض ہوگا تو اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی ادائیگی کا انتظام فرما دے گا۔ اور وہ دعا کہتے ہیں کہ وہ دعا یہ ہے کہ اے پریشانیوں اور غموں کو دور اور بے قراروں کی دعائیں قبول کرنے والے، دنیا و آخرت میں رحمان و رحیم ذات تو ہی مجھ پر رحم فرمائے گا۔ مجھ پہ ایسا رحم فرما کہ تیرے علاوہ کسی کے رحم کی مجھے حاجت تک نہ رہے۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقین اور توکل کے اعلیٰ اور بلند مقام اور مرتبے پر فائز تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ حضور آپ پانی کے اوپر کیسے چل لیتے ہیں؟ فرمایا ایمان اور یقین کی برکت سے۔ عرض کی کہ ہم بھی آپ کی طرح ایمان و یقین کے مالک ہیں۔ فرمایا تو چلو چل کر دکھاؤ۔ وہ بھی آپ کے ساتھ پانی پر چلنے لگے۔ اس دوران ایک بڑی لہر آئی تو سب پانی میں ڈوب گئے، غوطے کھانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا ہم بڑی لہر سے ڈر گئے تھے۔ آپ نے فرمایا اس لہر کے رب سے کیوں نہیں ڈرے؟ پھر انہیں باہر نکالا اور زمین پر اپنے دونوں ہاتھ مار کر مٹھیاں بھر کر ان کے سامنے کھولیں تو ایک میں سونا
اور دوسری میں مٹی کا ڈھیلا یا کنکری تھی۔ فرمایا تمہارے دلوں میں ان دونوں میں سے کس کی وقت زیادہ ہے، سونے کی یا کنکری کی؟ عرض کیا سونے کی۔ فرمایا میرے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ ناظرین کرام، صبر و تحمل اور برداشت جیسی عظیم صفات آپ علیہ السلام میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند لوگوں کے قریب سے گزرے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہا۔ اس کے جواب میں آپ نے ان سے اچھے الفاظ سے کلام فرمایا۔ اس کے بعد ایک اور جگہ پر چند لوگوں کے قریب سے گزرے تو انہوں نے آپ کے لیے لوگوں سے زیادہ برے الفاظ استعمال کیے جو اس سے پہلے کیے گئے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ پہلے سے زیادہ اچھا کلام کیا۔ یہ دیکھ کر حواریوں میں سے ایک نے عرض کی کہ جب لوگوں نے آپ کے لیے زیادہ برے الفاظ استعمال کیے تو آپ نے ان کے ساتھ زیادہ اچھے الفاظ میں کلام فرمایا، اس میں کیا حکمت ہے؟ ارشاد فرمایا جس کے پاس جو چیز ہو وہ وہی دے سکتا ہے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب موت کا ذکر کیا جاتا تو نزع کی سختیاں یاد کر کے خوف کے سبب آپ کی جلد مبارک سے خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو جایا کرتے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام اپنے حواریوں سے فرمایا کرتے کہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ وہ مجھ پر موت کی سختیاں آسان فرما دے۔ ناظرین کرام، قیامت کا ذکر سن کر آپ کا جو حال ہوا کرتا، جو آپ پر کیفیت طاری ہوا کرتی، اس بارے میں حضرت امام شابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے قیامت کا تذکرہ کیا جاتا تو شدت خوف اور خشیت الہی سے آپ کی چیخ نکل جایا کرتی، اور فرمایا کرتے ابن مریم کے لیے یہی مناسب ہے کہ تذکرہ قیامت کے وقت اس کی چیخ نکل جایا کرے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفہ اور یہ مبارک تذکرہ جاری ہے۔ حضرت معتمر بن سلیمان سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے پاس آئے جبکہ آپ کے اوپر اون کا جبہ اور ایک چادر اور نیچے ایک جانگیا تھا۔ آپ پاؤں اور پراگندہ بالوں والے تھے۔ بھوک کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد ہو رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے آپ کے ہونٹ خشک تھے۔ آپ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، تم پر سلامتی ہو، دنیا کو میں نے اس کا صحیح مقام دیا ہے اور اس میں کوئی فخر و غرور نہیں ہے۔ جانتے ہو میرا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اے روح اللہ، کہاں ہے آپ کا گھر؟ فرمایا میرا گھر مساجد، میری خوشبو پانی، میرا سالن بھوک ہے، میرا چراغ رات کو چمکتا چاند ہے، اور میری نماز سردیوں میں سورج کا رخ کرنا، اور میرا انگور زمین سے ہم کلام ہونا ہے، اور میرا لباس صوف ہے، میرا شعار رب العالمین کا خوف ہے، میرا ہم نشین ہم ہمیشہ کے بیمار اور مساکین رہے ہیں، میرے پاس نہ صبح کچھ ہوتا ہے اور نہ شام کو کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود میں خوش و خرم ہوتا ہوں اور مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو مجھ سے زیادہ غنی اور زیادہ نفع والا اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت مالک سے مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم پر لازم ہے کہ صاف پانی، تازہ سبزی اور جو کی روٹی کھاؤ اور گندم کی روٹی سے بچو، کیونکہ تم اس کا شکر ادا نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کا طالب سمندر کا پانی پینے والے کی طرح ہے، وہ جتنا زیادہ پانی پیے گا اس کی پیاس میں اتنا ہی اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور اس کا انجام پھر بالآخر تباہی ہوگا۔ جب اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر بھیجا اور آپ کے ہاتھ پر بڑے بڑے معجزے دکھائے، یعنی جس میں بچپن کے اندھوں کو بینا کر دینا، کوڑیوں کو صحت مند کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارنا اور ان کا جاندار ہو کر اڑ جانا وغیرہ، تو یہودیوں کو سخت طیش آیا اور مخالفت پر وہ کمر بستہ ہو گئے اور ہر طرح سے آپ کو ایذا رسانی شروع کر دی۔ آپ کی زندگی تنگ کرنے کی کوشش کی، کسی بستی میں چند دن آرام کرنا بھی آپ کو نصیب نہ ہوا، ساری عمر جنگلوں اور بیابانوں میں اپنی والدہ کے ساتھ
سیاحت میں گزاری، پھر بھی انہیں چین نہ لینے دیا۔ یہ دمشق کے بادشاہ کے پاس گئے جو ستارہ پرست مشرک شخص تھا۔ یہاں آ کر بہت روئے پیٹے اور بادشاہ کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکسایا اور کہا کہ یہ شخص بڑا مفسد ہے، فساد کرنے والا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، روز نئے نئے فتنے کھڑے کرتا ہے، امن میں خلل ڈالتا ہے، لوگوں کو بغاوت پر اکساتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کی۔ بادشاہ نے اپنے گورنر کو جو بیت المقدس میں تھا ایک فرمان لکھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لے اور سولی پر چڑھا کر اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ کر لوگوں کو اس دکھ سے نجات دلوائے۔ اس نے فرمان شاہی پڑھ کر یہودیوں کے گروہ کو اپنے ساتھ لے کر اس مکان کا محاصرہ کر لیا جس میں روح اللہ علیہ السلام موجود تھے۔ آپ کے ساتھ اس وقت 12 یا 13 آدمی یا اس سے زائد 70 آدمی تھے۔ جمعے کے دن عصر کے بعد اس نے محاصرہ کیا اور ہفتے کی رات تک مکان کو گھیرے رکھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا کہ اب وہ مکان میں گھس کر آپ کو اب گرفتار کر لیں گے یا آپ کو خود باہر نکلنا پڑے گا، تو آپ نے حواریوں سے فرمایا تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس پر میری مشابہت ڈال دی جائے، میرے جیسا بنا دیا جائے، یعنی اس کی صورت اللہ بالکل مجھ جیسی بنا دے اور وہ ان کے ہاتھوں گرفتار ہو اور مجھے اللہ رب العزت مخلصی چھٹکارا عطا کر دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں گا۔ اس پر ایک نوجوان نے کہا کہ مجھے یہ منظور ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس قابل نہ جان کر دوبارہ پھر یہی کہا، تیسری مرتبہ بھی کہا، مگر ہر مرتبہ صرف وہی جوان تیار ہوا۔ اب آپ نے اسی کو منظور فرما لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی صورت قدرتاً بدل گئی۔ بالکل یہ معلوم ہونے لگا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے، اور چھت کی طرف ایک روزن نمودار ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام پر اونگ کی سی حالت طاری ہو گئی، اور اسی طرح وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ جیسے قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ ناظرین کرام، روح اللہ کے سوئے ہوئے ہی آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہ لوگ اس گھر سے باہر نکلے۔ یہودیوں کی جماعت نے اس بزرگ صحابی کو جس پر جناب مسیح علیہ السلام کی شباہت ڈال دی گئی تھی عیسیٰ سمجھ کر پکڑ لیا اور راتوں رات اسے سولی پر چڑھا کر اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا۔ اب یہود خوشیاں منانے لگے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور لطف تو یہ ہے کہ عیسائیوں کی جماعت نے بھی یہودیوں کی ہاں میں ہاں ملانی شروع کر دی، اور صرف وہ لوگ جو مسیح علیہ السلام کے ساتھ اس مکان میں تھے اور جنہیں یقینی طور پر معلوم تھا کہ مسیح علیہ السلام تو آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں اور یہ فلاں شخص ہے جو دھوکے میں ان کی جگہ کام آیا ہے، باقی عیسائی بھی یہودیوں کا سا راگ الاپنے لگے، یہاں تک کہ پھر یہ بھی گھڑ لیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سولی تلے بیٹھ کر روتی چلاتی رہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ان سے کچھ باتیں بھی کی۔ ناظرین کرام، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانا چاہا تھا، آپ گھر میں آئے اور گھر میں 12 حواری تھے، آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں بعض ایسے ہیں جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں مگر کچھ مجھ سے کفر کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کون شخص اسے پسند کرتا ہے کہ اس پر میری شبیہ ڈال دی جائے اور میری جگہ وہ قتل کر دیا جائے اور جنت میں میرا رفیق بنے۔
اس روایت میں یہ بھی ہے کہ روح اللہ علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق بعض نے آپ سے 12 بار کفر کیا، پھر ان کے 3 گروہ یعقوبیہ، نستوریہ اور مسلمان ہو گئے۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت شاہی سپاہی اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر چڑھ دوڑے اور گھیرا ڈال دیا، اس وقت آپ کے ساتھ 17 آدمی تھے۔ ان لوگوں نے جب دروازے کھول کر دیکھا تو دیکھا کہ سب کے سب عیسیٰ کی صورت میں ہیں، تو کہنے لگے تم لوگوں نے ہم پر جادو کر دیا ہے، اب یا تو تم اسے جو حقیقی عیسیٰ ہوں ہمیں سونپ دو، یا اسے منظور کر لو کہ ہم تم سب کو قتل کر ڈالیں۔ یہ سن کر روح اللہ نے فرمایا کوئی ہے جو جنت میں میرا رفیق بنے اور یہاں میرے بدلے سولی پر چڑھنا منظور کرے۔ ایک صحابی اس کے لیے تیار ہو گئے اور کہنے لگے عیسیٰ میں تیار ہوں۔ چنانچہ دشمنان دین نے انہیں گرفتار کیا، قتل کیا اور سولی پر چڑھایا اور بغلیں بجانے لگے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ دراصل حقیقت میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ دھوکے میں پڑ گئے اور اللہ نے اپنے رسول کو اسی وقت اپنے پاس اوپر آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کر دی کہ وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں تو آپ پر بہت گراں گزرا اور موت کی گھبراہٹ پڑ گئی، تو آپ نے حواریوں کو دعوت دی، کھانا تیار کیا اور سب سے کہہ دیا کہ آج رات کو میرے پاس تم سب ضرور آنا، مجھے ایک ضروری تم سے کام ہے۔ جب وہ آ گئے تو خود کھانا کھلایا، سب کام کاج اپنے ہاتھوں کرتے رہے۔ جب وہ کھا چکے تو خود ان کے ہاتھ دھلائے اور اپنے کپڑوں سے ان کے ہاتھ پونچھے۔ یہ ان پر بہت بھاری پڑا اور برا بھی لگا، لیکن آپ نے فرمایا اس رات میں جو کچھ کر رہا ہوں اگر تم میں سے کسی نے مجھے اس سے روکا تو میرا اس کا کوئی واسطہ نہیں، نہ وہ میرا نہ میں اس کا۔ تو وہ سب خاموش رہے۔ جب آپ ان تمام کاموں سے فارغ ہو گئے تو فرمایا دیکھو تمہارے نزدیک میں تم سب سے بڑے مرتبے والا ہوں اور میں نے تمہاری خدمت خود کی ہے، یہ اس لیے کہ تم میری اس سنت کے عامل بن جاؤ۔ خبردار تم میں سے کوئی اپنے آپ کو اپنے بھائیوں سے برتر نہ سمجھے، بلکہ ہر بڑا چھوٹے کی خدمت کرے جس طرح خود میں نے تمہاری خدمت کی ہے۔ اب تم سے میرا جو خاص کام تھا جس کی وجہ سے آج میں نے تمہیں بلایا ہے وہ بھی سن لو کہ تم سب مل کر آج رات پھر خشوع و خضوع سے میرے لیے دعائیں کرو کہ اللہ رب العزت میری اجل کو مؤخر کر دے۔ چنانچہ سب نے دعائیں شروع کر دیں، لیکن خشوع و خضوع کا وقت آنے سے پہلے ہی اس طرح انہیں نیند آنے لگی کہ زبان سے ایک لفظ نکلنا مشکل ہو گیا۔ آپ نے انہیں بیدار کرنے کی کوشش میں ایک ایک کر کے جھنجھوڑ کر کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایک رات بھی جاگ نہیں سکتے، میری مدد نہیں کرتے؟ لیکن سب نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول ہم خود حیران ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک چھوڑ کئی راتیں جاگتے تھے، جاگنے کے عادی ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ آج کیا بات ہے کہ بری طرح نیند نے ہمیں گھیر رکھا ہے، دعا کے اور ہمارے درمیان کوئی قدرتی رکاوٹ پیدا ہو گئی ایسا لگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر چرواہا نہ رہے گا اور بکریاں 3-13 ہو جائیں گی۔ غرض اشاروں کنایوں میں اپنا مطلب ظاہر کرتے رہے۔ پھر فرمایا دیکھو تم میں سے ایک شخص صبح کا مرغ بولنے سے پہلے 3 مرتبہ میرے ساتھ کفر کرے گا اور تم میں سے ایک چند درہموں کی خاطر مجھے بیچ دے گا اور میری قیمت کھائے گا۔ اب یہ لوگ یہاں سے باہر نکلے، ادھر ادھر چلے گئے۔ یہود جو اپنی جستجو میں تھے انہوں نے شمون حواری کو پہچان کر اسے پکڑا اور کہا یہ بھی اسی کا ساتھی ہے، مگر شمون نے کہا غلط ہے، میں اس کا ساتھی نہیں ہوں۔ انہوں نے یہ باور کر کے اسے چھوڑ دیا، لیکن کچھ آگے جا کر یہ دوسری جماعت کے ہاتھ لگ گیا، وہاں سے بھی اسی طرح انکار کر کے اپنے آپ کو چھڑایا۔ اتنے میں مرغ نے بانگ دی، اب یہ پچھتانے لگے اور سخت غمگین ہوئے۔ صبح ایک حواری یہودیوں کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں عیسیٰ کا پتہ بتا دوں تو تم مجھے کیا دلواؤ گے؟ انہوں نے کہا 30 درہم۔ چنانچہ اس نے وہ رقم لے لی اور عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا۔ اس سے پہلے وہ شبے میں تھے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہوں گے۔ اب انہوں نے گرفتار کر لیا اور رسیوں میں جکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے چلے اور بطور تانا زنی کے کہتے جاتے تھے کہ آپ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، جنات کو
بھگا دیا کرتے تھے، مجنون کو اچھا صحت مند کر دیا کرتے تھے۔ اب کیا بات ہے کہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے، ان رسیوں کو بھی نہیں توڑ پا رہے۔ افسوس ہے تم پر، یہ کہتے جاتے تھے اور کانٹے ان کے اوپر ڈالتے جاتے تھے۔ اسی طرح بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے جب اس لکڑی کے پاس لائے جہاں سولی دینا تھی اور ارادہ کیا کہ سولی پر چڑھا دیں، اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اپنی طرف اوپر اٹھا لیا اور انہوں نے دوسرے شخص کو جو آپ کے مشابہ تھا سولی پر چڑھا دیا۔ پھر 7 دن کے بعد مریم اور وہ عورت جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے جن سے نجات دلوائی تھی وہاں آئیں اور رونے پیٹنے لگیں، تو ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور ان سے کہا کہ کیوں روتی ہو؟ مجھے تو اللہ رب العزت نے اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لیا ہے اور مجھے ان کی اذیتیں نہیں پہنچی ہیں، ان پر تو شبہ ڈال دیا گیا ہے۔ میرے حواریوں سے کہو کہ مجھ سے فلاں جگہ پر آ کر ملے۔ چنانچہ یہ بشارت جب حواریوں کو ملی تو وہ سب کے سب 11 آدمی اس جگہ پر پہنچے۔ جس حواری نے آپ کو بیچا تھا اسے انہوں نے وہاں نہ پایا۔ پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے اپنا گلا گھونٹ کر آپ ہی مر گیا ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ توبہ کرتا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرما لیتا۔ پھر پوچھا کہ یہ بچہ جو تمہارے ساتھ ہے اس کا نام یحییٰ ہے، اب یہ تمہارا ساتھی ہے۔ سنو، صبح کو تمہاری زبانیں بدل دی جائیں گی، ہر شخص اپنی اپنی قوم کی زبان بولنے لگے گا، اسے چاہیے کہ اسی قوم میں جا کر اسے میری دعوت پہنچائے اور اللہ سے انہیں ڈرائے۔ کس طرح اللہ رب العزت نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور یہود یہی سمجھتے رہے کہ انہیں سولی پر چڑھا دیا ہے۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ بنی اسرائیل کا وہ بادشاہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے اپنی فوج بھیجی تھی اس کا نام داؤد تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت سخت گھبراہٹ کا شکار تھے، یہاں تک کہ آپ نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ اے میرے مولا، اگر تو موت کے پیالے کو کسی سے بھی ٹالنے والا ہے تو مجھ سے ٹال دے، اور یہاں تک کہ گھبراہٹ اور خوف کے مارے ان کے بدن سے خون پھوٹ کر بہنے لگا۔ اس وقت اس مکان میں آپ کے ساتھ 13 حواری تھے، ایک کا نام سرجس تھا، اسی نے اپنا آپ سولی پر چڑھایا جانا عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت پر کہ وہ جنت میں اس کا رفیق ہوگا، اس بشارت پر منظور کیا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھا لیے گئے اور بقیہ لوگ یہودیوں کے ہاتھوں میں اسیر ہو گئے، اب جو گنتی گنتے ہیں تو ایک کم نکلا۔ اس کے بارے میں ان میں آپس میں اختلاف ہوا۔ یہ لوگ جب اس جماعت پر چھاپا مارتے ہیں اور انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ پہچانتے نہ تھے تو یودس زکریا یوتا نے 30 درہم لے کر ان سے کہا تھا کہ میں سب سے پہلے جاتا ہوں، جسے میں جا کر بوسہ دوں تم سمجھ لینا کہ عیسیٰ وہی ہیں۔ جب یہ اندر پہنچتے ہیں اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تھے اور سرجس آپ کی صورت میں آپ کی شبیہ بن کر موجود تھے۔ اس نے جا کر حسب قرار انہی کا بوسہ لیا اور یہ گرفتار کر لیے گئے۔ پھر تو یہ بہت نادم ہوا اور اپنے گلے میں رسی ڈال کر پھانسی پر خود ہی لٹک گیا اور خودکشی کر لی اور نصرانیوں میں ملعون بنا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام یودس رکریا بوتا تھا۔ یہ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان کرانے کے لیے اس گھر میں داخل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام تو اٹھا لیے گئے اور خود اس کی صورت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی اور اسی کو لوگوں نے پکڑ لیا۔ یہ 1000 چیختا چلاتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں تو تمہارا ساتھی ہوں، میں نے ہی تو تمہیں عیسیٰ کا پتہ دیا تھا، لیکن کون سنتا۔ آخر اسی کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اب اللہ ہی کو علم ہے کہ یہی تھا یا وہ تھا جس کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ ناظرین کرام، قصص الانبیاء میں بحوالہ حافظ ابن عساکر یحییٰ بن حبیب کے طریق سے مروی ہے کہ مریم علیہ السلام نے سولی دیے جانے کے 7 دن بعد بادشاہ کے گھر سے مصلوب کے جسم کے اتارنے کا سوال کیا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ سولی دیا ہوا ان کے بیٹے عیسیٰ ہی ہیں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی تو ان کو
وہاں دفن کر دیا گیا۔ مریم علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا تو مسیح علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے ہمیں لے جائے گی؟ پھر وہ دونوں گئیں۔ جب وہ قبر کے پاس پہنچی تو مریم سلام اللہ علیہا نے یحییٰ سے کہا کہ کیا تو پردہ نہیں کرے گی؟ اس نے پوچھا میں کس سے پردہ کروں؟ کہا قبر کے پاس کھڑے اس آدمی سے۔ تو یحییٰ نے کہا مجھے تو اس جگہ کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا۔ مریم سلام اللہ علیہ سمجھ گئیں کہ ممکن ہے کہ یہ جبرائیل ہوں۔ مریم علیہ السلام کی جبرائیل سے ملاقات کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ مریم سلام اللہ علیہ نے یحییٰ کو ایک طرف ٹھہرایا اور خود قبر کی طرف آگے بڑھی۔ جب قبر کے قریب ہوئیں تو جبریل امین نے آپ کو کہا کہ اے مریم تو کہاں کا ارادہ کرتی ہے؟ مریم سلام اللہ علیہ پہچان گئیں۔ فرمایا مسیح کی قبر کی زیارت کرنا، اس کو سلام کہنا اور اس کے ساتھ زمانہ تازہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا اے مریم یہ سچ نہیں ہے، ان کو تو اللہ رب العزت نے اوپر آسمان پر اٹھا لیا ہے اور کافروں سے انہیں بچا لیا ہے۔ یہ تو اس نوجوان کی قبر ہے جس پر ان کی شبیہ ڈال دی گئی اور وہ آپ کی جگہ قتل ہوا اور سولی دیا گیا ہے۔ اس کی علامت و دلیل یہ ہے کہ اس نوجوان کے گھر والوں کو وہ اب تک مل ہی نہیں رہا۔ وہ کچھ نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اور وہ اس پر رو رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ فلاں فلاں جنگل میں جانا، وہاں آپ کی ملاقات مسیح علیہ السلام سے ہو جائے گی۔ مروی ہے کہ وہ اپنی بہن کے پاس گئیں، جبریل امین بھی تشریف لے آئے۔ مریم سلام اللہ علیہ نے انہیں جنگل میں جانے کے بارے میں بتایا۔ جب وہ دن آیا تو آپ وہاں تشریف لے گئیں اور وہاں جنگل میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے والدہ محترمہ کو دیکھا تو جلدی سے ان کی طرف آگے بڑھے، ان پر جھکے اور ان کے سر مبارک کا بوسہ لیا اور ان کے لیے دعا کرنے لگے جیسے پہلے دعا کیا کرتے تھے۔ پھر کہا اے میری ماں، لوگوں نے مجھے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا ہے اور آپ سے ملاقات کی اجازت دی ہے۔ آپ کی موت قریب ہے، صبر کیجئے اور اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کیجئے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اوپر چڑھ گئے۔ پھر آپ علیہ السلام کی مریم سے اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی۔ ناظرین کرام، قصص الانبیاء میں ہی مروی ہے کہ مریم سلام اللہ علیہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 5 برس تک زندہ رہیں۔ پھر آپ کا انتقال ہوا۔ ان کی عمر مبارک 53 برس تھی۔ حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک جب آسمان پر اٹھائے گئے اس وقت 34 برس تھی۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں 40 برس تک قیام پذیر رہے۔ امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رمضان المبارک کی 22ویں شب کو آسمان پر اٹھائے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تو آپ علیہ السلام کے پاس ایک بادل کا ٹکڑا آیا تو آپ اس کے قریب ہوئے، یہاں تک کہ اس پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ کے پاس آپ کی والدہ ماجدہ آئیں اور انہوں نے آپ کو الوداع کہا اور رو پڑیں۔ پھر آپ کو اٹھایا گیا۔ جب آپ کی والدہ آپ کو دیکھ رہی تھی، آپ نے ان کی طرف اپنی چادر پھینکی اور فرمایا کہ قیامت کے دن میرے اور آپ کے درمیان یہ چادر علامت ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پگڑی مبارک شمون پر ڈال دی اور آپ کی والدہ محترمہ آپ کو ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے الوداع کہتی رہیں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے تذکرہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رہن سہن، کھانا پینا آپ کیسا تھا اور آپ علیہ السلام کے نزدیک دنیا کی حیثیت کیا تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکثر خود کون کون سی دعائیں فرمایا کرتے تھے اور قوم کو بھی کس طرح دعائیں کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ توکل علی اللہ اور صبر و تحمل سے متعلق آپ کی تعلیمات کیا ہیں، اور آج ہم نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ روز محشر اور جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے یا سنتے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی۔ پھر یہ بھی ناظرین کرام تذکرہ ہوا کہ زمین سے آسمان کی طرف اٹھائے جانے، ارتفاع کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی اور اس کے متعلق
مختلف روایات کیا کیا ہیں۔ ناظرین کرام، آئندہ کے پروگرام میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت زمین پر نزول ہونا اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔